बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम भारत के दोगले चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाकामी के बाद उन्होंने एक नाम नेहाद ऑपरेशन महादेव के नाम से एक और कदम उठाया पाकिस्तान के खिलाफ, और किस तरीके से बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो मुख्तलिफ तरीकों से जोर आजमाई कर रहे हैं। इस सिलसिले में अपने गेस्ट की राय जानेंगे और मजीद डेवलपमेंट्स के बारे में उनसे बात करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ जुड़े हैं बाबर यूसुफजई साहब। उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए भारत ने बहुत सारे इकदाम उठाए। उनमें से एक नया इकदाम ये भी है कि ऑपरेशन महादेव के नाम से उन्होंने एक और हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश। आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अता फरमाई। 10 और 11 मई की रात को भारत के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया को पता चला कि भारत जो है वो समझ रहा था कि वो भारत में पाकिस्तान में दरअंदाजी करेगा, पाकिस्तान में दखलंदाजी करेगा, पाकिस्तान पे जारियत मुसल्लत करेगा और हम खामोश बैठेंगे। लेकिन हमने जिस तरीके से उन्हें जवाब दिया, भारत भागकर आलमी ताकतों के पास गया और आलमी ताकतों के सामने उसने सरेंडर किया, उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। ऑपरेशन सिंदूर जो है एक फेक ऑपरेशन था, फेक फॉल्स ऑपरेशन था। उससे पहले देखिए, मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे आपको बताता चलूंगा। पहलगाम वाकया पे भारत ने जो है ना आधे घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। उसका जो नॉन सीरियस मीडिया है वो पूरी दुनिया में शोर मचाने लगा कि ये वाकया जो ये पाकिस्तान ने किया है, ये कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर इंट्रोगेशन के उन्होंने FIR लॉन्च कर दी, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी उन्हें ऑफर की कि आए बैठें, पूरी दुनिया में न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसमें जो भी मुलव्विस है उसको सजा देंगे, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना एक नए अमल का आगाज करते हैं। लेकिन भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया कि पूरी दुनिया को पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है। पाकिस्तान ने आज तक 90,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। भारत की अगर आप कुर्बानियां देखें, वो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भारत ने अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि पहलगाम वाक़ये के बाद भारत में बहुत सारे सवालात मोदी हुकूमत पर उठना शुरू हो गए थे। मोदी हुकूमत जो तारीख की फाशिस्ट हुकूमत है, जो हिंदुत्वा नजरिए की प्रचार कर रही है भारत में, उसके ऊपर जो पढ़े लिखे, जो मेरे ख्याल में चंद ऐसे लोग हैं भारत में जो समझ और सोच रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, उन्होंने जब भारत पर आवाजें उठाना शुरू की, भारतीय हुकूमत पर आवाजें उठाना शुरू की, तो नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान के ऊपर एक ऑपरेशन का आगाज किया, ऑपरेशन सिंदूर का। और उस ऑपरेशन में जब भारत को शिकस्त हुई, जब नरेंद्र मोदी को खाक चाटनी पड़ी, जब नरेंद्र मोदी को इबरतनाक शिकस्त हुई तारीख की, तो नरेंद्र मोदी ने अब क्या किया कि एक और ऑपरेशन महादेव के नाम से शुरू किया है। और इस ऑपरेशन में ये मासूम लोगों का फेक एनकाउंटर कर रहे हैं और इन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों के एजेंट बनाकर पेश कर रहे हैं। आपको पता है इस वक्त इंडियन जेलों में 723 पाकिस्तानी कैद हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं है। बस इंडियन हुकूमत ने अपनी हठधर्मी को, वो जो उसका एक तरीका है, उसे रवायत को बरकरार रखते हुए उन्हें कैद किया हुआ है। 53 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो डायरेक्ट रा की कस्टडी में है, उनके ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं है। बॉर्डर से, आजाद जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से रा आती है, उन गरीब लोगों को, उन बेगुनाह लोगों को उठाकर ले जाती है। 28 और 29 अप्रैल को DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को ये पहले से हमने बता दिया था। अब जो ऑपरेशन वो करने के लिए जा रहा है, ऑपरेशन महादेव, हमने पूरी दुनिया को बता दिया था, एक्सपोज कर दिया था कि ये भारत जो है, ये देखें, ये इस तरीके से एक फेक इनकाउंटर का ऑपरेशन करने जा रहा है और इसमें ये मासूम लोगों को मारकर इनके ऊपर इल्जाम लगाएगा ये पाकिस्तानी एजेंट थे या ये जो है ना पहलगाम वाले वाकये में मुलव्विस थे। हमने ये पूरी दुनिया को बता दिया था। अब एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि भारतीय हुकूमत जो है वो एक फाशिस्ट हुकूमत है, वहां की जो फौज है वो एक फाशिस्ट फौज है, ये पूरी दुनिया को पता है। अब वो वहां पर जो जेलों में जो कैद लोग हैं, जो रा के पास जो लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं जिन्हें इन्होंने पकड़ा हुआ है, अब उनसे ये जबरदस्ती वीडियो स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं, बयानात दिलवा रहे हैं कि अब मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमें ISI ने भेजा था या हमें किसी जो है ना जिहादी तंजीम ने भेजा था ये हमले करने के लिए। उन्हें टाउचर कर कर ये इस तरह के बयान करके ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखें, अल्लाह अल्लाह के पूरी दुनिया के सामने हम ये सच पहले रख चुके हैं। 25-26 अप्रैल को इन्होंने बॉर्डर के ऊपर से आजाद जम्मू कश्मीर से मोहम्मद फारूक और दीन मोहम्मद नामी एक आजाद कश्मीर के शहरी को अगवा किया, उससे लेकर गए, उन पे बड़ा जोर दिया इन्होंने कि आप इस चीज को कबूल करें, उन्हें बड़ा टाउचर किया, उन्होंने कबूल नहीं किया। तो भारत जो ऑपरेशन महादेव करने जा रहा है, ये उसके उसी पॉलिसियों का तसलसल है, वो दहशतगर्दी की पॉलिसी जो उसने खित्ते में पूरी मुसल्लत की हुई है। इस वक्त अगर खित्ते में सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दी से किसी को है तो भारत से खतरा है, बाकी किसी से कोई खतरा नहीं है। भारत एक जो है ना रियासती जो है ना उसकी पॉलिसी है कि उसने दहशतगर्दी को फैलाना है। उसके बाद आप देखें 10-11 मई को जब पाकिस्तान की फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने उसे जवाब दिया, वो पाकिस्तान से तो उसे पता चल गया कि वो डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता।
اس نے اب کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی پراکسیز کو بلوچستان میں ڈبل فنڈنگ دے کر ان کو ڈبل ٹاسک دے کر ایکٹیو کر دیا ہے, اپنے سلیپر سیلز کو فنکشنل کر دیا ہے. وہاں پر جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو انڈیا کے فنڈڈ ایجنٹ ہیں, جو را کے فنڈڈ ایجنٹ ہیں, جو را کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, جو فتنۃ الہندوستان ہے, انہیں کہا گیا کہ آپ جا کے بلوچستان میں جس کو بھی آپ نے مارنا ہے, معصوم ہو, گناہ گار ہو, سیکورٹی فورسز ہو, جا کر انہیں ماریں, ہمیں زیادہ سے زیادہ لاشیں چاہیے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ اجیت دول نے کہا ہے. اجیت دول کون ہے؟ اجیت دول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انڈین گورنمنٹ کے. انہوں نے اپنے پورے ایک میڈیا سیل بنا دیا ہے, ایکٹیو کر دیا ہے. وہ جھوٹے ٹویٹس کرتا ہے, وہ جھوٹا نیریٹو بنا رہا ہے, وہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے, فیک کلیمز بنا رہا ہے. کہیں پر اگر کوئی پٹاخہ بھی بچتا ہے تو ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, ان کے جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں, آپ بھی انہیں مانیٹر کر رہے ہیں, میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں. باؤڈ ہے, بلوچستان فیکٹ ہے, دیپک نیکی کا ہو یا جو ہے نا اللہ بھلا کرے وجے ارجن شکلا کا ہو, وہ فیک کلیمز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اجیت دول نے جو ہے نا ابھی وہ ایک ٹاسک دیا ہے وہاں پر فتنۃ الہندوستان کو کہ اپنے بلوچستان کے حالات کو مزید خراب کرنا ہے, اپنے معصوم بچوں کا بھی قتل عام کرنا ہے, اپنے بے گناہ مسافروں کا بھی قتل عام کرنا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ اب اپنا جو گنونا چہرہ ہے وہ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. بالکل. بابا صاحب ابھی آپ نے فیک انکاؤنٹرز کی بات کی, تو میں ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ یہ جو بھارتی انٹیلیجنس ہے وہ پاکستان کے کن شہریوں کو زیادہ تر استعمال کرے ان فیک انکاؤنٹرز میں؟ دیکھیں یہ فیک انکاؤنٹر تو یہ ہندوستان میں ہو رہے ہیں ابھی, اور یہ فیک انکاؤنٹر جو ہے یہ را کے جو حاضر سروس لوگ ہیں یہ وہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ جو پاکستان کے بارڈرز ایریاز پہ ہوتے ہیں, جو اپنے بارڈرز ایریاز پر کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا تجارت کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہاں سے اغوا کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو 2 نام بتائے, محمد فاروق اور دین محمد کا. انہیں آزاد جموں کشمیر کے بارڈر سے اغوا کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارا آپ کو پتا ہے انڈیا کے ساتھ جو بہت بڑا بارڈر ہے, جو سیالکوٹ سیکٹر میں بھی لگتا ہے, جو چکوٹی سیکٹر میں آزاد کشمیر میں بھی لگتا ہے, یہ وہاں سے آ کر لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. اغوا کر کے ہندوستان میں جا کر ان کا فیک انکاؤنٹر کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ پاکستان کے ایجنٹ تھے, یہ آئے تھے, ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی, یہ دہشت گردی کی کارروائی کرنے کے لیے جا رہے تھے, ہم نے انہیں مار دیا. بھارت اس طرح کے ڈرامے ماضی میں بھی کرتا رہا ہے, اس کے یہ سارے جو ڈرامے ہیں وہ ہمیشہ بے نقاب ہوئے ہیں, بھارت ہمیشہ ایکسپوز ہوا ہے. تو بھارت ابھی جو ہے نا آپریشن مہادیو کی آڑ میں یہ کر کیوں رہا ہے؟ آپ کو میں سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں. اس وقت بھارتی گورنمنٹ جو ہے, نریندر مودی کی جو حکومت ہے, اسے اندر سے بہت زیادہ اندرونی دباؤ کا سامنا ہے, وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ہندوستان میں روزانہ بے روزگاری شدت سے بڑھ رہی ہے, ہندوستان میں روزانہ غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو نریندر مودی جو اپنے جو انٹرنل جو ایشوز ہیں انہیں چھپانے کے لیے اس کے الزام پاکستان کو لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی الیکشنز آتے ہیں, نریندر مودی ہو یا انڈیا کی جتنے بھی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ کوئی اس طرح کا واقعہ کروا دیتی ہیں اور پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتی ہیں. پہلگام کا بھی جب واقعہ ہوا, آپ کو پتہ ہے بہار میں الیکشن تھے, بہار میں جب الیکشن آ رہے تھے, ان کی ایک ریاست ہے بہار, وہاں پر جو ان کی جو پارٹی ہے JWP وہ اپنا کنٹرول کھو رہی تھی. BWP بھارتیہ جنتا پارٹی وہ اپنا کنٹرول کھو رہی تھی. تو اس کو کنٹرول کو بتانے کے لیے, کور کرنے کے لیے, ووٹ بینک خراب نہ ہونے کے لیے انہوں نے پہلگام کا واقعہ کروایا. اب کیونکہ نریندر مودی کو ہندوستان سے بڑی آوازیں اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں, اس کے خلاف جو اس کی اپنا جو ہندوتوا جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئی ہیں, تو نریندر مودی اب یہ فیک انکاؤنٹر شروع کر رہا ہے اور اس کا سارا الزام پاکستان پہ ڈالے گا. بابا صاحب بھارتی میڈیا کی اگر میں بات کروں, وہ تو ہمیشہ سے نا کچھ ایکسٹرا یہ لے کے پیش کرتی ہے, ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ان فیک انکاؤنٹرز کے جو مواد ان کو ملے وہ کون ان کو فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو مواد فراہم کر رہی ہے بھارتی جو میڈیا ہے, وہ تو نان سیریس میڈیا ہے, اسے تو جو ہے نا صرف بریکنگ نیوز چاہیے, اسے ہائپ چاہیے, ان کی ریسرچ زیرو ہے. ابھی جو حال ہی پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن تھی, انہوں نے دیکھیں جو ہے نا نیول بیس لاہور میں بھی بنا دیا, نیول بیس انہوں نے کوئٹہ میں بھی بنا دیا, انہوں نے جو ہے نا ان نیول بیس کو قبضہ بھی کر لیا, راولپنڈی اور اسلام آباد پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. تو ان کا تو میڈیا ہے وہ نان سیریس میڈیا ہے, اور ویری انفارچونیٹ وہ اپنے میڈیا پر جن انالیسسٹ کو بلاتے ہیں, جن لوگوں کو تجزیہ کاروں کو بلاتے ہیں, وہ بھی جو ہے نا انتہائی بونگے قسم کے لوگ ہیں, انہیں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. اب جیسے جو ہے نا وہ ایک ان کے جو حاضر سروس جو ریٹائر جو ایک میجر صاحب ہیں, میں جن کو کہتا ہوں کہ گوبر آریہ, تو گوبر آریہ اگر دیکھیں وہ جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نان سیریس میڈیا ہے, ان کو مواد راہ دے رہی ہے, ان کو راہ کہتی ہے کہ آپ نے جا کے پروپیگنڈا کرنا ہے. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس پورے خطے میں سب سے زیادہ جو کنٹرولڈ میڈیا ہے وہ ہندوستان کا کنٹرولڈ میڈیا ہے. ہندوستان کا کنٹرولڈ میڈیا اپنی ریاست کی پالیسی کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں کہتا. اس کو اگر کوئی چیز چاہیے, مٹیریل چاہیے, پاکستان کے خلاف مٹیریل چاہیے, بنگلہ دیش کے خلاف مٹیریل چاہیے, کشمیر کے خلاف یا چائنا کے خلاف مٹیریل چاہیے, آپ انڈین نیوز چینل اٹھا کر دیکھ لیں, ان کے جو کرنٹ افیئرس پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی کرنٹ افیئرس پروگرام ہو رہے ہیں, پاکستان میں میڈیا کو آزادی ہے, وہ یہاں کے لوکل مسائل پہ, یہاں کے جینین ایشوز پر ہو رہے ہوتے ہیں. بھارت کا کوئی بھی جو ہے نا نیوز چینل اٹھا کر دیکھ لیں, زی نیوز اٹھا کر دیکھ لیں, اسٹار نیوز اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے علاوہ APP ان کا ایک نیوز چینل ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں, جتنے بڑے چینلز ہیں, اگر آپ وہ رات کو ان کے ٹاک شوز دیکھیں گے, ان کا ٹاپک کیا ہے پاکستان, ان کا ٹاپک کیا ہے بنگلہ دیش, ان کا ٹاپک کیا ہے چائنا. یہ پاکستان کی اور چائنا کی جو دوستی ہے اس سے بھی بڑے خوفزدہ ہیں, یہ گوادر پورٹ کے فنکشنل ہونے سے بھی بڑے خوفزدہ ہیں, اور بلوچستان کیونکہ پاکستان کا فیوچر ہے, انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنائے گا, تو سب سے زیادہ جو خوف ہے ان کے اندر وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے. اب دیکھیں یہ اگر جو ہے نا بلوچستان
کے ایشوز کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں, بلوچستان کے ایشوز کے اوپر اپنے ٹاک شوز میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو ضرورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں بیٹھ کر کوئی تجزیہ کار, کوئی ڈیفینس اینالسٹ, ہمارا جیسا کوئی سیاسی کارکن, ہم دہلی کو یا ممبئی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارے دن بیٹھ کے گوادر کو اور بلوچستان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ بلوچستان سے اور گوادر سے بڑے خوفزدہ ہیں, اور انڈین میڈیا جو بہت نان سیریس میڈیا ہے, ان کو جتنا مٹیریل مل رہا ہے وہ راہ دے رہی ہے, کیونکہ انڈین میڈیا کنٹرول میڈیا ہے, تو راہ ان کو اپنی عوام کو وہی دکھانا چاہتی ہے جو راہ چاہتی ہے. بالکل. اور صاحب اگر میں بھارت کی ان کارروائیوں کی بات کروں تو بین الاقوامی سطح پر اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر میں آسٹریلیا کی بات کروں, کینیڈا کی بات کروں, میں امریکہ کی بات کروں, وہ بھی اپنے شہریوں کے قتل کا الزام بھارت پر لگا چکے ہیں. تو بین الاقوامی میڈیا یا پھر جو برادری ہے وہ کس طریقے سے دیکھیں اللہ الحق ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, ناجائز کرتے ہیں, ایک نہ ایک دن آپ ایکسپوز ضرور ہوتے ہیں. بھارت نے بڑی لابنگ کرنے کی کوشش کی, بھارت نے جو ہے نا کانگریس میں جا کر, ڈیموکریٹس کے پاس جا کر, ریپبلکنس کے پاس جا کر بڑی اپنی فرمز, لابنگ فرمز وہاں پر ہائر کی. کینیڈا میں, آسٹریلیا میں انہیں وہ بلینز آف ڈالرز جو ہے نا اپنے ریٹائر بیوروکریٹس کو دیتے تھے کہ آپ نے جا کر وہاں پر لابنگ کرنی ہے, ڈپلومیسی کرنی ہے, آپ نے جا کر پاکستان کو جو ہے نا دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنا ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا اللہ الحق سچ چھپتا نہیں ہے. کینیڈین گورنمنٹ بھی اب یہ ریئلائز کر رہی ہے, امریکن گورنمنٹ بھی یہ ریئلائز کر رہی ہے, آسٹریلین گورنمنٹ بھی یہ ریئلائز کر رہی ہے. انہیں تو اب چھوڑے ساؤتھ ایشیا میں, افغانستان کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ اگر یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ دہشت گردی صرف بھارت کروا رہا ہے. کیا بھارت نے کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو جو اپنی آزادی کی بات کر رہے تھے, جو علیحدگی پسندگی کی بات کرتے, انہیں کیا کینیڈا کے اندر گرفتار نہیں کروایا؟ کیا انہیں وہاں پر قتل نہیں کیا؟ کیا ان کا کاؤنٹر نہیں کیا, فیک کاؤنٹر کیے وہاں پر؟ کینیڈین گورنمنٹ نے 1 سال تک انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اپنا جو سفارتی تعلق ہے وہ منقطع کر دیا تھا, کوئی سفارتی تعلق نہیں تھا. ابھی بھی امریکن گورنمنٹ اور آسٹریلین گورنمنٹ وہ روزانہ جو ہے نا بھارت کو تھریٹ کر رہے ہیں, اس کو جو ہے نا ایک طریقے سے ایڈوائزری دے رہے ہیں, اسے بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں کریں, اگر آپ ہمارے ملک میں دراندازی کریں گے, یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے جنہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے, آپ انہیں اگر ان کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم آپ سے سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے. کل ہی کی بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ کینیڈین پرائم منسٹر گئے ہیں, سوری ہالینڈ کے پرائم منسٹر گئے ہیں, یو ایس گئے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کل پھر انڈیا کی کلاس لی ہے. انہوں نے بتایا کہ انڈیا کو 10-11 مئی کو پاکستان نے جو ہے کس طریقے سے دھول چٹائی تھی اور ہم نے اس جنگ کو روکا. انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے سیز فائر کروایا, اور اگر بھارت نے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے, تجارت کرنی ہے, اگر وہ امن چاہتا ہے تو اسے اپنی روش کو بدلنا ہوگا, اسے اپنی حرکتوں کو بدلنا ہوگا. اس نے بھارت کو ڈائریکٹ, ٹرمپ نے میرے خیال کوئی 28ویں مرتبہ جو ہے نا بھارت کی کل بے عزتی کی, اور یہ بے عزتی مزید ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھارت مزید ایکسپوز ہوگا. اور دوسری اہم بات جو پوری دنیا بھی اس چیز کو ریئلائز کر چکی ہے, اس چیز کو مانتی ہے, پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارے فوج کے آفیسرز مرے ہیں, ہمارے سیویلینز مرے, ہمارے بزرگ شہری مرے, ہمارے بچے, ہماری خواتین, 90,000 سے زائد جانوں کی ہماری قربانیاں ہیں. بھارت نے کیا کیا ہے؟ بھارت نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب دنیا کو یہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل امن کا دائی ہے, امن کی بات کرتا ہے. اگر خطے میں دہشت گردی, اگر دنیا میں دہشت گردی ہے تو وہ بھارت کروا رہا ہے. بالکل بابا صاحب, ہم بھارت کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک کنٹری ہے اسرائیل, یہ بھارت اور اسرائیل سیم پیج پہ ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف. ابھی حال ہی میں الجزیرہ کے سینئر صحافی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پورے خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہے اس میں بھارت اور اسرائیل ایک پیج پر ہیں. غزہ میں جس طریقے سے معصوم بچوں پر, معصوم جو فلسطینیوں پر جس طرح اسرائیل نے دیکھیں جاریت کی, جس طرح ان سے ان کا حق چھینا, بنیادی حقوق چھینے اور ان کی زمین پر قبضہ کیا, یہ بھی پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. بھارت اور اسرائیل کا ایجنڈا ایک ہی ایجنڈا ہے. پاکستان کے خلاف کیوں ہے؟ بڑی کلیئر سی بات ہے, میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو بتاتا چلوں. پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا کا واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. بھارت کی اگر آپ جو ہے نا آپ اس کی وہ اٹھا کر دیکھیں گے, بیس اٹھا کر دیکھیں گے, وہ ہندتوا نظریے کی بنیاد پر بنا ہے, ہندتوا آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بنا ہے. اسرائیل کی اگر آپ بنیاد اٹھا کر دیکھیں گے, اسرائیل کس اس پر بنا ہے؟ یہودیوں نے اپنے آپ کو, کیونکہ وہ سپیریئر سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سب سے جو ہے بہترین قوم اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے, وہ اس بنیاد پر بنا ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں جو اسلام ہے, اسلام اگر دنیا میں, پوری دنیا میں اسلام کا اگر جو ہے نا ایک حکومت ہوگی, اسلام اگر کنٹرولڈ ہوگا, وہ پاکستان سے ہوگا, کیونکہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. وہ پاکستان سے بہت خوفزدہ ہیں, وہ تک کسی عرب ملک سے خوفزدہ نہیں ہے جتنا وہ پاکستان سے خوفزدہ ہیں. پھر سب سے بڑی بات, اللہ پاک کا ہم پر کرم ہوا, اللہ پاک نے اس پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ایک اس نے ہم پر اپنی رحمت یہ بھی کی کہ ہم ایٹمی ملک بن گئے. ہم عالمی دنیا کا واحد ملک ہیں جو ایٹمی طاقت ہے, اور پوری دنیا کو ہماری ایٹمی طاقت کا پتہ ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کی جو ہے نا سوورنٹی کی بات آئے گی, پاکستان کی بات آئے گی, پاکستان کی سالمیت کی بات آئے گی, ہم اپنا ایٹم بم چلانے سے گریز نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان سب کچھ ہے. ہم نے یہ ایٹم بم کوئی شادیوں
گاڑیوں میں پٹاخے یا دھماکے کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے, ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو ہم انشاءاللہ اس کا صفاستی سے نام مٹا دیں گے. اسرائیل اور بھارت جو اس چیز سے خوفزدہ ہیں, اس وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, عالمی فورم پر بھی وہ سازشیں کر رہے ہیں. بلوچستان میں اس ٹائم جتنی بھی کالعدم تنظیمیں جو بلوچستان کے حالات خراب کر رہی ہیں, BLA ہو BLF ہو, انہیں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا ان اسرائیل کی اور انڈیا کی پوری سپورٹ اور فنڈنگ حاصل ہے. میر یار بلوچ ایک صاحب ہے جو آج کل ٹویٹر کے اوپر بڑا بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ ہیر بیار مری کے جو ہے نا چھوٹو تھے, ہیر بیار مری کے PS تھے. انہیں جو ہے نا میمری نام کی ایک تھنک ٹینک ہے جو اسرائیل سے آپریٹ ہوتا ہے, جسے اسرائیل فنڈنگ کرتا ہے. اب یہ میمری کے ممبر بن گئے ہیں. اب یہ میمری میں اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے, اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے, میمری سے مزید فنڈ لینے کے لیے یہ وہ وہاں پر پروپیگنڈے کر رہے ہیں. دیکھیں میر یار بلوچ اگر آزاد بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے؟ میمری ہے. میمری کس کی تھنک ٹینک ہے؟ اسرائیل کا تھنک ٹینک ہے. تو اس بات سے تو واضح ہے کہ موساد اور را مل کر بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان کو کیوں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان ڈیسٹیبلائز ہوگا تو پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا نا. اگر بلوچستان ڈیسٹیبلائز نہیں ہوتا تو پاکستان کا کوئی بال بھی نہیں بھیگا کر سکتا. ان کو تھوڑے سے لوپس ملے ہیں وہاں پر گیپس ملے ہیں بلوچستان میں, اس لیے وہ پوری جو اپنی انرجی ہے, پوری جو اپنی انویسٹمنٹ ہے, پورا جو پیسہ ہے وہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے پہ لگا رہے ہیں. لیکن بلوچستان کے لوگ انشاءاللہ پنجاب کے لوگوں سے زیادہ, KP کے لوگوں سے زیادہ, سندھ کے لوگوں سے زیادہ محب وطن ہے. انشاءاللہ ان کو ہم وہاں پر بھی اسی طرح جواب دیں گے جیسے ہم نے بھارت کو جواب دیا. بالکل بابا صاحب, کچھ چھوٹا سا ایک طبقہ ہے بلوچستان میں جو ابھی دیکھو اسرائیل کیا بربریت کر رہا ہے غزہ میں, اس کی کیا اقدامات اور کس طریقے سے انسان سوز مطلب حملے کی جو بھی چیزیں ہیں جنوسائیڈ کر رہا ہے. تو کیا یہ انسانی حقوق کی بات جو کرنے والے ہیں بلوچستان, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ملک جو انسان سوز حرکتیں کر چکا ہے وہ غزہ میں, وہ بلوچستان کے لیے کل کو کچھ اچھا کرے گا؟ دیکھیں جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں, میں ان سے ہمیشہ یہی سوال کرتا ہوں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلا میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یار جب آپ کی والدہ 2018 سے 2022 تک فیڈرل منسٹر ہیومن رائٹس تھیں, تب آپ نے یہ انسانی حقوق کی بات کیوں نہیں کی؟ تب تو آپ گھر میں آرام سے سو رہی تھی. آج آپ بلوچستان کے لوگوں کو لے کر کیوں جو ہے نا انسانی حقوق کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو انسانی حقوق تب یاد نہیں آتے جب بلوچستان میں کسی مسافر کو بس سے اتار کر شہید کیا جاتا ہے, اس کا شناختی کارڈ دیکھ کر, اس کی لسانیت کی بنیاد پر, اس کو آئیڈینٹی کی بنیاد پہ, اس ٹائم آپ کو انسانی حقوق یاد نہیں آتے؟ آپ کو اس ٹائم انسانی حقوق یاد نہیں آتے جب ہمارے معصوم بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے, سبق حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, انہیں یہ دہشت گرد اڑا دیتے ہیں. آج تک آپ نے ان دہشت گردوں کو کنڈیم کیا ہے؟ آج تک کنڈیم نہیں کیا. پھر آپ آ کر جو ہے نا سوشل میڈیا پر کہتی ہیں میں کیوں کنڈیم کروں, میں کیوں کنڈیم کروں؟ کیونکہ آپ انسانی حقوق کی علمدار بن رہی ہیں. آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا انسانی حقوق کا. پھر سب سے پہلے ان زیادتیوں کو جو ہے نا آپ وہ کریں, کنڈیم کریں, اس کے بعد آپ انسانی حقوق کی بات کریں. اور جہاں تک کی بات ہے کہ بلوچستان میں لوگ بیٹھ کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ سارے پیڈ لوگ ہیں, وہ سارے ایجنٹ لوگ ہیں, انہیں پیسے مل رہے ہیں. وہ INGOs کو خاموش کرنے کے لیے, وہ INGOs سے جن سے وہ فنڈنگ لے رہے ہیں, پیسہ لے رہے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے, اپنے اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے. آپ جا کر ان کے اکاؤنٹ تو دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ انہیں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. اور اس فنڈنگ کا جو ہے نا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے؟ انسانی حقوق کی بات کرنا. کوئی انسانی حقوق الحمدللہ پاکستان میں, بلوچستان میں تمام انسانی حقوق اپنی جگہوں پر ہیں. عام بلوچستان کی عوام کو, عام بلوچستان, میں بلوچستان سے ہوں, بلوچستان میں رہتا ہوں, بلوچستان میں جیتا ہوں, بلوچستان میں مروں گا. مجھے پتا ہے کہ کوئی انسانی حقوق, جو حقوق ایک عام پنجابی کو ملتے ہیں, سندھی کو ملتے ہیں, KP والے پشتون کو ملتے ہیں, وہی حقوق ہمیں مل رہے ہیں. ہماری ریاست ہمیں وہاں پر جو علاج کی سہولیات دیتی ہے, ہماری حکومت ہمیں وہاں پر جو ہے نا تعلیم کی سہولیات دیتی ہے, ہمیں جو تمام بیسک رائٹس ہیں, انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دیتی ہے, ہمیں آزادی حق رائے دیتی ہے. اور ہمیں حکومت کیا دے؟ تو یہ جو ہے صرف ساری باتیں ہیں, فیک کلیمز ہیں, فیک نیریٹو ہے, اور اس نیریٹو کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں اور آگے بھی کاؤنٹر کرتے رہیں گے. بابا صاحب آخر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ جو عالمی برادری ہے, جیسے ہم نے آسٹریلیا کی بات کی, امریکہ کی بات کی, کینیڈا کی بات کی, اس میں پاکستان بھی ہے, کیونکہ پاکستان کے خلاف بھی سیم طریقے سے بھارت اپنی کارروائیاں کر رہا ہے, اسرائیل سمیت. تو ان کو سب کو مل کر ان کے خلاف کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ لیکن بھارت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لگام دینی ہوگی. بھارت کے ساتھ عالمی برادری کو ایک دفعہ اس کو شٹ اپ کال دینی ہوگی. اس کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں اسے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, اسے دوبارہ سوچنا پڑے گا, ری تھنک کرنا پڑے گا. بھارت اس پورے خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی میں ملوث ہے. یہ جو دہشت گردی کی جو پالیسی ہے, آپ کو پتا ہے یہ بھارت کی ریاستی پالیسی بن گئی ہے. بھارت نے اسے ریاستی پالیسی کے طور پر اپنا لیا ہے. بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر میں نے جو ہے نا اپنا انفلوئنس بڑھانا ہے, کسی ملک کو میں نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, تو میں نے وہاں پر دہشت گردی کروانی ہے. اس کی دیکھیں سب سے بڑی مثال بنگلہ دیش بھی ہے, اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان بھی ہے, کینیڈا بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, امریکہ بھی ہے. تو جتنی عالمی قوتیں ہیں انہیں اب یہ سوچنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا ویٹو پاور کے تحت انہیں یونائٹڈ نیشن کا جو پیس سیشن ہے اس سے نکالنا ہو, بھارت کو اس سے نکالیں, کیونکہ بھارت تو دہشت گردی کروا رہا ہے. بھارت تو امن کی بات کر ہی نہیں رہا. بھارت کا وہاں پر کوئی ووٹ نہیں ہونا چاہیے, بھارت کا وہاں پر کوئی جو ہے نا اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پالیسی میکنگ میں کردار ادا کرے. اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ جو ہے نا ان ممالک کو اپنی ٹریڈ کو کم کرنا ہوگا. بھارت یہ جو ٹریڈ کرتا ہے ان کے ساتھ, جو IT کی جو اس کی ایک مارکیٹ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس سے یہ پیسہ بناتا ہے اور اس پیسے کو یہ دہشت گردی کے خلاف استعمال کر رہا ہے. دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا, دنیا کو بھارت کے اوپر جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا. FATF ہے یا ورلڈ
बैंक है या IMF है, उसे भारत के साथ अपने ताल्लुकात को रिथिंक करना होगा, उसे दोबारा से उसके बारे में सोचना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को अब ये समझना होगा कि अगर भारत और इसराइल को कंट्रोल नहीं किया गया तो कल को दुनिया का कोई भी मुल्क महफूज नहीं होगा। बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके बात का। नाज़रीन, आप बाबर यूसुफजई साहब को सुन रहे थे, उन्होंने बताया किस तरीके से भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और कुछ फेक इनकाउंटर्स के तवज्जुह से बलूचिस्तान को बिलखसूस पाकिस्तान को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। राह की बात करें, मुसाद की बात करें, ये सब मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के जो आम शहरी हैं वो इस चीज से वाकिफ रहेंगे और ऐसे हथकंडों से बचकर रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।